नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 113 से। वलौ ला, वाव मतलब और, लऊ अगर, ला नहीं। लऊ का मतलब काश भी होता है और अगर भी होता है। और अगर नहीं होता, फदलुल्लाही फजल अल्लाह का, अलैका आप पर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व रहमतुहु और उसकी रहमत, लहम्मत तो जरूर इरादा कर लिया था। हमत कहते हैं इरादा करने को, हम्मा हाँ मीम मीम से बनाए ये, और हम्मा यहुम्मु, हुम्मा या उहमुम इसके अम्र होते हैं। इरादा करना, तो जरूर इरादा कर लिया था, फेले माजी है ये, और ग्रुप के लिए आ रहा है, ग्रोह के लिए आ रहा है, इसलिए फीमेल का सेगा है, क्योंकि ता के ऊपर जब जज़म आ जाता है तो वो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। जरूर इरादा कर लिया था, ताइफतुन एक ग्रोह ने, एक ग्रुप ने, मिनहुम उनमें से, युदिल्लू का, अन मतलब के, युदिल्लू का वो बहका देंगे आपको। अदल्ला युदिल्लू से बना है ये, और ये फेले मुजारे है, नून गिर गया अन की वजह से, कि वो बहका देंगे आपको। वमा और नहीं, युदिल्लूना वो सब बहकाते, अदल्ला युदिल्लू फेले मुजारे, मगर इल्ला मगर, अनफुसहुम अपने आप को, वमा और नहीं, यदुर्रूनका वो नुकसान दे सकते आपको। दर्रा यदुर्रू से बनाए, दुआ दुआ रा इसके रूट लेटर्स हैं, और नहीं वो नुकसान दे सकते आपको, दुआ दुआ रा जरर मतलब नुकसान पहुंचाना। मिन शैइन कुछ भी, व अंजला और उसने नाजिल किया, फेले माजी अंजला युनजिलु किसने, अल्लाहु अल्लाह ने, और नाजिल किया अल्लाह ने, अलैका आप पर, अला प्लस का, अला मतलब पर और का मतलब आप पर, अल किताबा किताब, वल हिकमता और हिकमत, व अल्लमा का और सिखाया आपको। अल्लमा युअल्लिमू से बना है ये, अल्लमा मतलब सिखाना, उसने सिखाया। जब तशदीद आ जाती है, जब अल्लमा हो जाता है तो इसका मतलब होता है सिखाना, और जब अलीमा होता है तो इसका मतलब होता है जानना। और सिखाया आपको, माँ जो लम नहीं तकुन थे आप, काना यकूनू से बना है ये, फेले माजी है, फेले मुजारे है, और मायने माजी में मनफी में कर रहे हैं, नेगेटिव में लम की वजह से। जब लम लग जाता है तो डिड नॉट में मायने होते हैं। जो नहीं थे आप, तालमू जानते, अलीमा यालमू नहीं आप जानते, वकाना और है, फदलुल्लाही फजल अल्लाह का, अलैका आप पर, अजीमा बहुत बड़ा। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना एहसान याद दिला रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आप पर कितना फजल किया, अल्लाह ताला ने आपको कितने बड़े नाइंसाफ़ी होने से भी बचाया। और हालांकि नबी जो है वो कभी नाइंसाफ़ी कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो भी इंसान थे, और इंसान है, नबी भी इंसान थे, तो उनको बहकाया। और बशीर नामी जो मुनाफिक था, उसके ख़ानदान वाले, उसके कबीले वाले कसम खा खा कर कहने लग गए, तो उन्होंने ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया कि सब ऐसा लग रहा था कि वो यहूदी ही गुनहगार है। लेकिन फैसला अल्लाह ताला ने फैसला होने से पहले ही, यानी आप हक के खिलाफ फैसला करते इससे पहले ही अल्लाह ताला ने क्या करा, वही के जरिए आपको सारी हकीकत बता दी, और सारा वाक़या अल्लाह ताला ने आपको बता दिया। और इससे क्या हुआ, आपकी असमत भी कायम रही, और आइंदा भी किसी भी तरह आपको नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है। ये भी इससे पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देना या नुकसान पहुंचाना जो है वो मामूली बात नहीं है, और अल्लाह ताला उनको बचाने वाले हैं। फिर अल्लाह ताला ने बताया कि मैंने आपके ऊपर ये कुरान नाजिल किया ताकि आप इसके जरिए जो है लोगों को आगाह करें, लोगों के दरमियान फैसला करें, और इसके जरिए ही
اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں آپ کو بتائیں جو باتیں آپ کو نہیں پتا تھی، جو آپ نہیں جانتے تھے. تو اس ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنی ہی بات پتہ ہوتی تھی جتنی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کرتے تھے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیوچر کی کوئی بات پتہ نہیں چلتی تھی، یا غیب کی یا چھپی ہوئی کوئی بات نہیں پتہ چلتی تھی جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ بتا دیں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے آپ پر بہت بڑا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آپ کو بتایا، آپ پر قرآن نازل کیا. تو ہمارا بھی کیا فرض بنتا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے ہم فیصلہ کریں. یہاں پر تو قانون جو ہے، انڈین قانون جو ہے وہ یہاں پر تو انڈین کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ ہی ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے گھر میں جو فیصلے ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے فیصلے ہوتے ہیں، وہاں سے تو ہم قرآن کو اپلائی کرنا شروع کر سکتے ہیں. قرآن کے ذریعے ہم اپنے گھروں کے فیصلے کریں، قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اس کو عام کریں، کوشش کریں کہ گھر گھر میں اس کو پہنچائیں تاکہ قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت مل جائے اور گمراہی سے ہم بچ جائیں. کیونکہ اس میں وہ باتیں ہیں جو باتیں کسی کو نہیں پتہ، یعنی جو باتیں سب نہیں جانتے وہ باتیں قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اور قرآن کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے. لا خیرہ، نہیں ہے کوئی بھلائی، خیر کہتے ہیں بھلائی کو، بہتری کو، فی کثیرن، اکثر میں. کثیر کثرت سے بنا ہے یعنی اکثر. من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں. نجوا ان کی باتیں، سرگوشیاں جو چھپ کے باتیں کر رہے تھے وہ. من مطلب سے نجواہم ان کی سرگوشیاں، ان کی باتیں. اللہ سوائے من جو امرا حکم دے، بی صدقتن صدقے کا، او یا معروف نیکی کا، او یا اصلاح اصلاح کرانے کا یا اصلاح کا، بین الناسی لوگوں کے درمیان. ومن اور جو کوئی یفعل کرے گا، یفعلو تھا یہ فعل مضارع، فعل یفعلو، من کی وجہ سے یفعل ہو گیا، لام کے اوپر جزم آ گیا. اور جو کوئی کرے گا ذالک یہ، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی رضا، فسوف تو جلد ہی، نؤتی ہی ہم دیں گے اسے، عطا یاتی، نؤتی ہم دیں گے اسے، اجرن اجر، عظیم بہت بڑا. عطا یؤتی سے بنا ہے یہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں، یعنی سب کی طرف اشارہ ہے یہ کہ نہیں ہے کوئی بھلائی اکثر میں جو وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جو سیکرٹ ٹاکس ہوتی ہیں، جو گوسپس ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، مگر اس کے جو حکم دے صدقے کا یا نیکی کا یا اصلاح کا لوگوں کے درمیان. اور جو کوئی کرے گا یہ اللہ کی رضا کے لیے تو جلد ہی ہم اسے دیں گے اجر بہت بڑا. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں باتیں بھی کیسی کرنی چاہیے. مجلس میں سرگوشیاں کرنا ناپسندیدہ چیز ہے، آداب مجلس ہے، آداب مجلس کے خلاف ہے. یعنی اگر آپ ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جیسے قرآن کی ہو گئی، ذکر اور اذکار کی ہو گئی، ایسی میں اگر آپ جو ہیں بیٹھ کر گوسپس کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، چھپ کے خسر پسر ہو رہی ہے، تو وہ ہمارے ایٹیکیٹس نہیں ہے. اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا، بلکہ جو بات بتائی جا رہی ہے اس کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر جو بھی مجلس ہوتی تھی، آپ جو بات بتا دیں تو اس کو واجب ہوتا تھا کہ اس کو بہت زیادہ دھیان سے سنیں. اور پھر یہاں پر عام باتیں بھی ہو گئیں، جیسے بیٹھ کے اکٹھے ہو گئے لوگ، تو پسندیدہ باتیں کون سی ہوتی ہیں، پسندیدہ سرگوشیاں کون سی ہوتی ہیں، یہاں پر وہ بتایا جا رہا ہے. جہاں پر صدقہ ہو، صدقے کی باتیں ہو، کوئی نیکی کا کام کرنے کا ارادہ ہو، دو لوگوں کے بیچ میں اصلاح کرانا ہو، یہ سب باتیں ہونی چاہیے. اور ایسی کوئی بات نہ ہو جس میں جو اللہ کے خلاف ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو،
غیبت کرنا، چوری کرنا، ادھر ادھر کی بیکار کی باتیں کرنا، ٹائم ویسٹ کرنا، یہ پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ ایک مومن 24/7 آور کنٹینیوس وہ ایک ڈیوٹی پر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ذمہ داری دی گئی ہے اور وہ ہمیشہ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے، اور اس کا ٹائم اتنا قیمتی ہے کہ وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ ادھر ادھر ویسٹ نہیں کرتا. تو جب ہم باتیں کریں بیٹھ کر تو سوچیں سمجھیں کہ ہم نے کیا باتیں کری، کیونکہ زبان سے نکالا ہوا کوئی ایک غلط ورڈ ہمارے خلاف جو ہے وہ نام اعمال میں شامل ہو جائے گا، اور ہمارے نام اعمال اس طرح نیگیٹو والے بڑھتے رہیں گے. تو اس لیے سوچ سمجھ کر ہمیں بولنا چاہیے، چگلی نہ ہو، غیبت نہ ہو، کسی کی برائیاں نہ ہوں، کسی کے درمیان لڑائی کرانا نہ ہو، ایسی باتیں نہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو نماز، روزے اور صدقے سب سے زیادہ اول ہے، سب سے زیادہ افضل ہے. اور یہاں پر جو ہے نا نفلی روزے، نفلی صدقہ اور نفلی نماز کی بات ہو رہی ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کام جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرا دے اور فساد ختم کرانا ہے. یعنی لوگوں کے درمیان لڑائیاں ہو رہی ہیں، اصلاح کرانا اور فساد کو ختم کرانا نفلی روزے، نفلی نماز سے بہتر ہے، نفلی صدقے سے بہتر ہے، افضل ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، اور لوگوں کے درمیان فساد کروانا تو یہ مونڈ دینے والی چیز ہے، یعنی یہ دین کی صفائی کر دیتا ہے. اگر ہم نے لوگوں کے درمیان کسی نے بھی فساد کرانے کی کوشش کی، لڑائیاں کرانے کی کوشش کی، تو یہ کیا کرتا ہے، یہ ہمارے سارے نیک عمل کو ضائع کر دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جھوٹا نہیں، یعنی وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان اچھی باتیں پھیلاتا ہے، یعنی وہ شخص سچا ہے جو لوگوں کے درمیان اچھی باتیں پھیلائے. جیسے کہ قرآن آپ پڑھتے ہیں، آپ نے جو ہے اب آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، گھر میں لوگ 2-4 لوگ بیٹھے ہیں، اکٹھے ہو کر باتیں کر رہے ہیں، نارمل بات بھی آپ کر سکتے ہیں، ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن تھوڑی سی باتیں ہی اگر آپ نے اس میں ہی قرآن والی بتا دی اور اچھی باتیں پھیلانے کی کوشش کی کہ آج یہ پڑھا ہے قرآن میں، آج یہ ہم نے نئی بات نوٹ کی، کوئی بھی ایسی بات، تو اس شخص کے بارے میں کیا آیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ شخص سچا ہے. اور پھر صلح کراتے وقت کسی کے بارے میں اچھا اوپینین دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جھوٹ سے بچنا چاہیے، جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، اچھا اوپینین دینا چاہیے. وہ بات ہم چھپا سکتے ہیں جو کچھ نیگیٹو ہو. مان لیں کسی نے اس کے خلاف کبھی غلط بات کہہ دی، آپ 2 لوگوں کے بیچ میں پیچ اپ کرا رہے ہیں اور اس نے غلط بات کہہ دی، تو اس بات کو آپ چھپا جائیں، بلکہ سوچیں کہ اچھی بات بھی کہی ہوگی تو اس سے اچھی بات کہیں کہ نہیں، وہ تو آپ کے بارے میں اچھی بات کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے. تو اچھے اوپینین دینے چاہیے، یہ نہیں کہ ہم جو ہے سچ بولیں گے اور سچ بولنے کے چکر میں اس سے سب کچھ بتا دیا اور اس سے پتہ چلا کہ پیچ اپ تو کیا ہی ہوتا، اور زیادہ فساد دونوں کے بیچ میں پیدا ہو گیا. ایسے نہیں کرنا، اچھے اوپینین دینے چاہیے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، اور باتیں اچھی ہونی چاہیے. نیکسٹ دیکھیں آیت 115. ومن، اور جو کوئی یشاقق مخالفت کرے گا، یشاقق مخالفت شقاق سے بنائیں یہ لفظ، شین قاف قاف، شق کرنا، شق کرنے کو کہتے ہیں پھٹنا، کاٹنا. اور یہاں پر کس سے مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی پارٹی کھڑی کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے یہاں پر. اور جو کوئی مخالفت کرے گا، فعل مضارع، اپوز کرے گا، ایک طرح سے اپوز کرے گا، شاق کا یشاق، جو کوئی مخالفت کرے گا رسول کی، رسول کی، من بعدی، بعد اس کے جو تبینہ بیان ہو گیا، تبینہ یتبینو ہے یہ، جو بیان ہو گیا، لہو اس کے لیے، الہدا ہدایت، ویتبع اور وہ پیروی کرے گا، اتبع یتبع
اور وہ پیروی کرے گا غیرہ سبیلی، غیرہ مطلب علاوہ، سبیلی راستے کی، المؤمنین مومنوں کے، نولیہ ہم پھیر دیں گے اسے. یہ آیت غور سے سنیے، دیکھیں کتنی امپورٹنٹ آیت ہے یہ، نوٹ کرنے والی. نولیہ ہم پھیر دیں گے اسے، ولی یولی سے وی ول ٹرن ہم، ہم پھیر دیں گے اسے، ما جو تولا وہ پھرا، یعنی جہاں وہ پھرا یا جو وہ پھرا، تولا یتولا، ونسلیہ اور ہم جلائیں گے اسے یا داخل کریں گے اسے، اسلا یسلی جلانا، داخل کرنا یا جلانا، وی ول برن ہم جلائیں گے اسے، جہنما جہنم میں، وساعت اور کتنی بری ہے، سا سے بنا یہ سا یسوء سو، اور کتنی بری ہے وہ مصیر، پلٹنے کی جگہ، ڈیسٹینیشن، پھرنے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ. یعنی جو کوئی مخالفت کرے گا رسول کی، اس کے بعد کے بیان ہو گئی اس کے لیے ہدایت، یعنی قرآن آ گیا، ہدایت آ گئی، اللہ تعالیٰ کے دائی آ گئے، اس کے بعد بھی جو کوئی مخالفت کرے گا اور وہ پیروی کرے گا مومنوں کے راستے کے علاوہ، یعنی ایک راستہ مومنوں کا ہے، ایک راستہ مومنوں سے ہٹ کر ہے، تو وہ جو کوئی مومنوں سے ہٹ کر چلا، ہم پھیر دیں گے اسے جدھر وہ پھر گیا، یعنی جدھر وہ، جس کو وہ فالو کرے گا ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے اور اسی کے ساتھ بھیج دیں گے، اور ہم جلائیں گے اسے جہنم میں، اور کتنی بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ. نوٹ کریں اس لائن کو، انڈر لائن کریں، احکام ہے یہ. ہم جو ہے یہی کرتے ہیں، ہمیں جو ہے اگر دوسروں کا راستہ پسند آتا ہے تو ہم دوسروں کے راستے کو فالو کرتے ہیں اور اسی کے راستے کے پیچھے ہم چلتے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں اچھا لگتا ہے. غیر مسلم کا طریقہ بھی ہمیں اچھا لگتا ہے، اپنی فرینڈز کے ساتھ، فرینڈ سرکل، اور وہ کس طرح رہ رہے ہیں اور ان کے جیسے ہونا، ان کے جیسے کپڑے پہننا، ہمیں یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں. لیکن یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی سخت بات کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی، ایک تو یہ کہ رسول کے خلاف پارٹی کھڑی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ وہ چلے گا اور اسی راستے کو وہ فالو کرے گا، تو ہم اس کو اسی راستے کی طرف پھیر دیں گے. پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ قرآن آ چکا، رسول آ چکے، دائی لوگ پہنچ جاتے ان کے پاس، اس کے بعد بھی اگر وہ سیدھے راستے پر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو لاتے بھی نہیں ہیں، پھر وہ گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں، اس آیت سے یہ پتا چلا کہ ہمیں مومنوں کے راستے کے علاوہ نہیں چلنا. اب وہ جو شخص تھا، بشیر نامی شخص جو تھا، اس نے کیا کرا کہ وہ چلا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے خلاف فیصلہ سنایا تو وہ اس بات سے بہت روٹھ گیا، اور وہ جا کر مشرکین کے ساتھ وہ مل گیا، اور مشرکین کے ساتھ مل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے ایک پارٹی کھڑی کری، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ وہ چلا تو اس کو ایک دیوار بھی اس کے اوپر گر گئی تھی، یعنی نقب لگا رہا تھا تو ایک دیوار اس کے اوپر گر گئی اور وہ وہیں مر گیا. اور ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جہنم، جو رسول اور مومنوں کے علاوہ راستہ اختیار کرے. اب دیکھیں کہ امام شافعی جو تھے، آپ کو پتہ ہے نا، یہ جتنے بھی فقہ ہوتے ہیں، فقیہ ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، انہوں نے اتنی بار قرآن کیوں پڑھا؟ جیسے امام شافعی نے 300 بار قرآن مجید کو پڑھا ایک حکم کو جاننے کے لیے کہ مسلمانوں کا جس چیز پر اجماع ہو اس کا کیا حکم ہے، یعنی ایک بات میں وہ اٹک گئے تھے اور اس بات کو ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے 300 بار قرآن پڑھا، اور ہم ایک بار پڑھنے کو راضی نہیں ہوتے، اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ سمجھ میں تو آ نہیں رہا، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، چھوڑ دو اسے. اور وہ اتنے بڑے فقیہ تھے، فقاہ تھے، امام تھے، انہوں نے ایک حکم کے لیے 300 بار قرآن پڑھا، اور ہم اپنی زندگی سنوارنے کے لیے ایک بار قرآن پڑھنے کو راضی نہیں ہوتے، اور بہانے ہمارے پاس اتنے سارے ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، یا ہمارے جو ہے یہ جو 11 بجے کا ٹائم ہوتا ہے وہ بہت بزی ٹائم ہوتا ہے، بچوں کا ٹائم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، ڈھیر سارے بہانے، ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے، اتنے سارے بہانے بنا کر ہم کیا کر لیں گے؟ کسی کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا اپنا ہی بگڑنا ہے جو بھی بگڑنا ہے. اور پھر ان کو آخر میں، سب سے زیادہ آخر میں اپنے جواب، اپنے مسئلے کا حل مل گیا.
یہ علماء کا جو غور اور فکر ہوتا تھا، یعنی یہ جو علماء ہوتے تھے اور یہ اتنا غور اور فکر کرتے تھے قرآن کے اندر، صرف ثواب کے لیے نہیں پڑھتے تھے وہ قرآن کو کہ ثواب مل جائے گا ہم اس لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، وہ مسئلے کا حل قرآن پہ ڈھونڈتے تھے، مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، غور اور فکر کرنے کے لیے وہ اتنا زیادہ قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ اور ہم کس لیے پڑھتے ہیں؟ ایک بار پڑھ لو بہت زیادہ ثواب ملے گا، 2 بار پڑھ لو ثواب ملے گا، ختم، رمضان میں گنتیاں کاؤنٹنگز بڑھاتے چلے جاؤ، ختم، صرف ثواب کے لیے۔ جبکہ قرآن تو کس لیے آیا ہے؟ جہنم سے نکالنے کے لیے، مسئلے مسائل کو سارٹ آؤٹ کرانے کے لیے، کہ کسی مسئلے میں پھنس جاؤ تو تمہیں کیا کرنا ہے، اس میں غور اور فکر کرنے کے لیے۔ جب آپ کا یہاں سے قرآن پورا ہو جائے گا تو آپ کی ڈیوٹی پوری نہیں ہو جاتی کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا اور ختم، نہیں، اس کو زندگی میں اتارنا ہے۔ زندگی میں جتنے بھی مسئلے مسائل آئیں اس کا حل قرآن سے ہی ڈھونڈ کر نکالنا ہے، چاہے اس کو کتنی بھی بار پڑھنا پڑے۔ پھر اتنا پڑھنا کہ جب ہم انسان پڑھتا ہے تب جا کر اس کو سمجھ بوجھ آتی ہے، ایک بار سے سمجھ نہیں آتی۔ اور علم کے ساتھ استقامت، کمٹمنٹ ہونی چاہیے، استقامت ہونی چاہیے۔ جو کام شروع کریں اس کو بیچ میں نہ چھوڑیں، اینڈ تک اس کو استقامت اس کی بنائے رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اس کو اینڈ کمپلیٹ کریں، یہ ہونا چاہیے۔ سعد بن مسیب یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے، وہ کہتے ہیں کہ 30 سال سے میں فجر کی پہلی تکبیر میں نے نہیں چھوڑی، یعنی وہ جو ہیں صحابہ کرام جو کام شروع کرتے تھے اس کو چھوڑتے نہیں تھے بیچ میں، صرف انہوں نے کہا ایک بار اگر میں نے فجر کی پہلی تکبیر شروع کر دی تو اس کو میں نے چھوڑا نہیں۔ اسی طرح امام ربیع الرائی یعنی امام مالک کے استاد تھے، وہ کہتے ہیں کہ 40 سال سے ان کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس لیول پر ہیں، ایک کام شروع کر کے کیا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوڑنا سب سے بڑی حماقت ہے اور سب سے بڑا اپنا لاس ہے کہ اپنی پیروں پہ کلہاڑی مار دی۔ تو آخرت کی کمائی کے لیے کمٹمنٹ ہونی چاہیے، اور یہ سوچیں کہ میری کیسی کمٹمنٹ ہے، کیا مجھے دنیا زیادہ پیاری ہے یا مجھے آخرت زیادہ پیاری ہے؟ اور اگر دنیا پیاری ہے تو اللہ دنیا دے دیں گے، اور کیونکہ ایک میان میں 2 تلواریں تو سما نہیں سکتی، ہمیں تو ایک کے لیے محنت کرنی ہے، اگر آخرت کے لیے محنت کریں گے تو دنیا اپنے آپ ملے گی۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ دنیا بالکل چھوڑ کے درویش بن جائیں، نہیں، ویسی اپنے مسئلے مسائل کا حل قرآن سے ڈھونڈیں، جیسا اللہ تعالیٰ ہمیں بنانا چاہ رہے ہیں، مسلمان ایک مومن جیسا ہونا چاہیے، ہمیں ویسا ہونا ہے، ہمیں دنیا میں بھی ترقی کرنی ہے، آخرت میں بھی ترقی کرنی ہے، ہر طرح کا علم حاصل کرنا ہے، پھیلنا ہے دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا ہے، قرآن کو عام کرنا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفرو، لا مطلب نہیں، یغفرو وہ بخشے گا، این یشرکا، ان مطلب کہ یشرکا شرک کیا جائے، اشرکا یشرکو سے بنا ہے، یہ یشرکو تھا، ان کی وجہ سے زبر ہو گیا، نشرکا ہو گیا، کہ شرک کیا جائے بھی اس کے ساتھ، وَيَغْفِرُ اور وہ بخش دے گا، ما دونا جو علاوہ ہے، ذالکا اس کے، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہے گا، شاء یشاء جس کے لیے وہ چاہے گا، ومن اور جو کوئی، یشرک شریک کرے گا، باللہ اللہ کے ساتھ، فقد تو در حقیقت، دلا وہ بھٹک گیا، دلالم بعیدہ بھٹکنا بہت دور کا۔ یعنی یہاں پر اس آیت کے شان نزول میں آتا ہے، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک بوڑھا عربی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں گناہوں میں غرق ہوں، ایک بوڑھا ہوں، لیکن میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، بلکہ اس پر ایمان لایا ہوں اور اس کے سوا کبھی کسی کو کارساز نہیں سمجھا، نہ میں نے کبھی ایک لمحہ یہ خیال آیا میرے من میں کہ اللہ سے بچ کر میں کہیں بھاگ سکتا ہوں، اب فرمائیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جس کے لیے اللہ چاہے گا بخش دے گا، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ کسی بھی حالت میں نہیں بخش دے، شرک نہیں بخشیں گے اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ جو چاہیں گے، یعنی جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت جس پر ہوئی اس کو بخش دیا جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ لا الہ الا اللہ پڑھ دو اور شرک سے بچ جاؤ اور گناہ چاہے کتنے بھی کر لو اور ہم بچ جائیں گے. نمازیں چھوڑ دیں یا روزے چھوڑ دیں یا صدقے چھوڑ دیں یا زکوٰۃ چھوڑ دیں اور یہ سوچیں کہ نہیں میں تو شرک نہیں کرتی اور میں بچ جاؤں گی، ایسا بھی نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کے لیے وہ چاہے گا وہ بخش دے گا، لیکن شرک سے پاک ہونا چاہیے. تو شرک یہاں پر سب سے بڑی بات جو ہو رہی ہے وہ یہ کہ شرک ناقابل معافی ہے، ایسا گناہ جو معاف نہیں کیا جائے گا. اب شرک چاہے وہ کھڑے کا ہو یا وہ لیٹے ہوئے کا ہو، مطلب چاہے وہ کھڑی مورتی کا ہو یا وہ کسی لیٹے ہوئے قبر کا ہو، شرک ہوا تو وہ بخشا نہیں جائے گا. یا کہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کیا تو وہ بخشا نہیں جائے گا، چاہے وہ سجدہ تعظیمی ہو، عزت کے لیے ہو، چاہے وہ سجدہ عبادت کے لیے. عبادت کے لیے تو شرک ہے ہی، اور تعظیمی بھی شرک ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہٹا لیا گیا. پہلے تھا سجدہ تعظیمی، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے آگے سب نے سجدہ کیا تھا، تو جیسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے یہ ہٹ گیا. اب یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ، شرک ہے اب یہ. اور شرک سے برات کے لیے ضروری کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. صرف پڑھنا کافی نہیں، یہ ایک اسلام میں آنے کے لیے یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے، یعنی اسلام میں آنے کے لیے ایک فارم ہے جو آپ نے بھر دیا. جیسے آپ یونیورسٹی میں، کالجز میں ایڈمیشن لیتے ہیں، فارم بھرتے ہیں اور اس میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ ایک طرح کا فارم ہے جس کو آپ نے پڑھ کر اور اس میں آپ داخل ہو گئے اسلام میں. اب جب آپ تب تک پاس نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ اس کو پورا جو سلیبس ہے وہ کمپلیٹ نہیں کر لیتے. اور سلیبس آپ کا بتا دیا گیا کس میں؟ والعصر میں. والعصر جو سورت ہے اس کے اندر کرنے کے کام کیا ہیں وہ بتا دیا گیا. ابو درداء سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا سوائے اس شخص کے جو مشرک ہو کر مرے یا کسی نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو. تو مشرک کے اعمال قبول نہیں ہوتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور اس بندے کے سوا جس نے اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو، یعنی اس بندے کو جس کی اپنے بھائی کے ساتھ دشمنی ہو. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دے دو حتیٰ کہ صلح کر لیں. ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ صلح کر لیں. ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ صلح کر لیں. پھر صلح کر لیں تو پھر ان کی بخشش کر دی جاتی ہے. یعنی جب تک دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے تب تک ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو بخشا بھی نہیں جائے گا. مطلب کیا کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم آپس میں لڑائی جھگڑے کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم عبادتیں کر رہے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، لیکن اپنے بھائی سے میں دشمنی کر کے بیٹھی ہوئی ہوں، اس سے میرا بولنا چالنا نہیں ہے، بولوں گی میں بالکل نہیں، تو کیا ہوگا؟ تب تک معافی نہیں ملے گی جب تک کہ دونوں صلح نہ کر لیں. تو یہ جو ہے نا قطع تعلق، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ ایمان کو، ہمارے جو اعمال ہیں نا ان سب کو زیرو کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے. بھلے ہی سامنے والا ہم سے نہ بول رہا ہو لیکن اپنی آخرت بچانے کے لیے ہمیں اس سے بولنا ہے، کیونکہ جنت چاہیے تو قربانی دینی پڑے گی، اللہ کی رضا چاہیے تو قربانیاں دینی پڑیں گی. اپنی نفس کو کچلنا پڑے گا، کیونکہ جنت جو ہے وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، وہ کانٹوں سے بھرا راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کا راستہ دیکھا تھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ بہت کم لوگ اور ہمت والے ہیں جو یہاں تک پہنچ پائیں گے. تو اپنی نفس کو بھی کچلنا پڑے گا، اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا پڑے گا. کب؟ کس کے لیے؟ جنت اگر چاہیے تو اگر لڑائیاں ہو رہی ہیں آپس میں، بہت بڑی بڑی لڑائیاں ہو گئیں لیکن بول چال بھی ہم نے بند کر دی، 3 دن تک تو ٹھیک ہے، 3 دن سے زیادہ جیسے ہی دن بڑھنے شروع ہوں گے، روزہ، نماز، صدقہ، ہر چیز قبول ہونا بند ہو جائے گی. تو اور تب تک معافی نہیں ملے گی، بخشا نہیں جائے گا جب تک کہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں. دوسرا نہیں بول رہا، آپ سلام کر لیں، دیکھ کر مسکرا دیں، سلام کر لیں، آپ اپنی طرف سے پہل کریں، آپ کی ذمہ داری ختم. نیکسٹ دیکھیں، ان نہیں یدعونا وہ سب پکارتے. اب یہاں پر کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو لوگ شرک کرتے ہیں، مشرکوں کی. نہیں وہ سب پکارتے،
ان کا مطلب یہاں پر نہیں ہوا ہے. کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ آگے الا آ رہا ہے. جب الا آتا ہے تو الا سے پہلے اگر ان ہو، حل ہو، ما ہو تو اس کے مطلب میننگز نیگیٹو میں چلے جاتے ہیں، نہیں میں. نہیں وہ سب پکارتے. دعا یدعو سے بنا ہے، یدعون فعل مضارع. من دونی ہی اس کے سوا، الا مگر، اناسن عورتوں کو. اناس دیویاں جو ہو گئیں، عورتیں جو ہو گئیں. انسا سے بنا ہے یہ اناس، یعنی اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں نرم، نازک. اور یہ لفظ لڑکیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. انسا لڑکی کو کہتے ہیں نا، اسی سے آیا اناسن عورتوں کو. وَإِن اور نہیں، یدعون وہ سب پکارتے، الا مگر، شیطانن شیطان، مریدن مردود کو، سرکش کو، جو مردود ہے، دھتکارا ہوا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ مشرک کے جو عقیدے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ مشرکین مکہ بھی کس کی پوجا کرتے تھے؟ لات کی، منات کی، نائلہ، عزا. یہ سارے فیمیل نیم انہوں نے رکھ رکھے تھے. جیسے آج بھی دیویوں کے نیم رکھ رکھے ہیں، ویسے ہی انہوں نے بھی دیویوں کے نیم رکھ رکھے تھے، نام رکھ رکھے تھے. اور سب فیمیل تھے، مؤنث تھے، لڑکیوں کے تھے. تو وہ ان دیویوں کو پکارا کرتے تھے جیسے کہ آج بھی پکارا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہیں صرف کچھ عورتوں کے نام ہیں، صرف ان کو پکار رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے. یعنی صرف عورتوں کے نام ہیں جس کو وہ لے کر پکار رہے ہیں، اور وہ صرف شیطان ہیں، شیطان کے علاوہ کچھ نہیں. کیونکہ بیسیکلی دیکھا جائے جو جس کی بھی پوجا کر لے وہ شیطان کی ہی پوجا ہوتی ہے. شیطان ہی ان کو ورگلاتا ہے، اور شیطان ہی ان روپوں میں آتا ہے، اور وہ ان کو کہانیاں سجھاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، تو اس کو خدا مان لیا جاتا ہے، اور وہ الگ الگ نام اس کے رکھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ شیطان مردود کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے. صرف چند نام ہے فیمیل کے، لیکن حقیقت میں وہ ہے کیا؟ وہ شیطان ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ شیطان کی ایک حیران کر دینے والی چال ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ انسان کے نفس کو سونگھتا ہے، یہاں تک کہ وہ جان لیتا ہے کہ دو طاقتوں میں سے کون سی طاقت انسان کے اندر نفس پر غالب آتی ہے. یعنی وہ سونگتا ہے پہلے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اس کو بہکاؤں گا تو دو طاقتیں ہوں گی، ایک تو شیطان کی اور ایک روحانی، یعنی ایک جو اس کی پازیٹیو ہوگی. تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ نیگیٹو اور پازیٹیو میں سے کون سی اس پر حاوی ہے زیادہ، تو وہ اس کو پہچان بھی لیتا ہے، اور وہ اسی میں اس کو ورگلانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اس کی سب سے بڑی چال ہوتی ہے. تو اس سے بچنا ہے، اس کی چالوں سے بچنا ہے، اپنے اندر پازیٹیو تھنکنگ لانی ہے. قرآن کو پڑھ کر، سمجھ کر، غور اور فکر کر کر ہی اس سے بچا جا سکتا ہے، اس کی چالوں سے بچا جا سکتا ہے. باقی اس سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں. اور اللہ سے مدد، کیونکہ اللہ ہی اس سے بچا سکتے ہیں، اور اللہ سے مدد انہی کو ملتی ہے جو اللہ کے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، قرآن میں غور و فکر کر چکے ہوتے ہیں، جو ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، ان کو ہی اللہ کی مدد ملتی ہے. اور پھر دیکھیں کہ ہر وقت شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ دو طرح کے وسوسے ہوتے ہیں. ایک یہ کوتاہی کا وسوسہ، اور دوسرا یہ کہ حد سے بڑھنا یا غلو کی طرف لے جانا. دونوں طریقے سے وہ اٹیک کرتا ہے، اور پھر وہ بہکا کر انسانوں کو چھوڑ دیتا ہے. اور کوتاہی کا وسوسہ کیسا؟ کہ کوئی بات نہیں، سستی دکھا دو تھوڑی سی، کوئی بات نہیں، اب نہیں کرنا، کل کر لینا. تو یہ سب کوتاہیاں وہ کرواتا ہے، کمی وہ کرواتا ہے، یا حد سے زیادہ بڑھا دیتا ہے، یعنی غلو، حد سے زیادہ بڑھنا، اسراف کرنا، کسی بھی معاملے میں اسراف کرنا. تو وہ ہمیں وہاں تک لے جاتا ہے. اور دین کے معاملے میں اسراف کرنا، یا کسی بھی معاملے میں، لعنت اللہ، لعنت کی اللہ نے، لعنہ اللہ، لعنت کی اس پر اللہ نے. لعنہ فعل ماضی، لعنہ یلعنو، لعنہ اس نے لعنت کی، کس نے؟ اللہ، اللہ نے. پیش آ گیا نا، پیش جو ہے وہ فاعل کی پہچان ہوتی ہے، یعنی سبجیکٹ، کرنے والا. تو لعنت کی اس پر اللہ نے، کس پر؟ شیطان مردود پر. وقال اور اس نے کہا، کس نے؟ شیطان نے. دیکھیں اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا باتیں کر رہا ہے شیطان. ایک نیا انداز ہے یہاں پر اس کا بات کرنے کا. لا اتخذن، لا مطلب ضرور، یہاں پر لام الف زبر لا والا نیگیٹو والا نہیں ہے، لام پہ الگ زبر ہے، الف پر الگ زبر ہے، اور الف آگے ملانے کے لیے. اتخذا
سے بنا ہے یہ یتخذو، تو لتخذن ضرور میں لے کر رہوں گا، اخذ لینا ہوتا ہے نا، اخذ یاخذو، اتخذ لینا بنانا، اتخذ یتخذو، ضرور میں لے کر رہوں گا، من عبادکا تیرے بندوں میں سے، عبادکا تیرے بندوں میں سے، نصیباً ایک حصہ، مفروضاً مقرر کیا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ میں شیطان کہ میں تیرے بندوں کو ورگرا کر رہوں گا اور ایک حصہ لے کر رہوں گا، یعنی ان کو اتنا بہکا دوں گا کہ وہ میری باتوں میں آ جائیں گے، ایک حصہ لے کر رہوں گا، مطلب جہنم میں اپنے ساتھ ان کو ایندھن بناؤں گا، کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ اس بنی آدم کی وجہ سے میں جو ہے ملعون کیا گیا، دھتکارا ہوا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت سے نکال دیا اور میں جہنم میں جاؤں گا، تو وہ سب سے بڑا جرم کس کو سب سے بڑا مجرم کس کو مانتا ہے؟ بنی آدم کو، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی اولادوں کو، تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا جہنم میں، ان کو لے کر جاؤں گا ساتھ میں اور بہت بڑا حصہ ان کا لے کر جاؤں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ شیطان کس قدر اپنے اس قول پہ محنت کر رہا ہے، اتنی محنت کرتا ہے بیچارہ وہ کہ وہ چھوڑتا ہی نہیں، اس کی فوجیں نہیں چھوڑتی، وہ نہیں چھوڑتا، دن رات کوششیں اور محنت کرتا ہے، کس لیے؟ بنی آدم کے ایک حصے کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ اور ہم کس میں محنت کر رہے ہیں؟ اس سے بچنے کی ذرا بھی محنت نہیں کر رہے، اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں ضرور کروں گا یہ، ولا ادلنہم اور میں ضرور بھٹکاؤں گا انہیں، وا مطلب اور، لا ضرور، ادلنہم ضرور میں بھٹکاؤں گا انہیں، اضل یضلو سے بنا ہے فعل مضارع، یہاں پر شد آ رہا ہے، ایک الگ انداز نظر آ رہا ہے نا آپ کو ان سب میں، لام بھی آ رہا ہے شروع میں اور آخر میں نون جو ہے اس کے اوپر شد بھی آ رہا ہے، تو اس کا مطلب بہت زیادہ فورس اور یقین کے ساتھ وہ یہ بات کہہ رہا ہے، یعنی اس انداز کو صرف فیل کیا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے کیسے انداز سے بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، کتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں ضرور بھٹکاؤں گا انہیں، ولا امنینہم اور میں ضرور امیدیں دلاؤں گا انہیں، امیدیں دلانا، امنینا یعنی بیکار کی باتوں میں پڑھنا، بیکار کی امیدیں باندھنا، لمبی لمبی پلاننگز کرنا، ضرور میں امیدیں دلاؤں گا ہم انہیں، ولا آمرنہم اور ضرور میں حکم دوں گا انہیں، امرا سے بنائی، امرا یامرو حکم دینا، اور میں ضرور حکم دوں گا انہیں، فلا یبتکن اور وہ ضرور کاٹیں گے، تو وہ ضرور کاٹیں گے، فا مطلب تو، لا مطلب ضرور، یبتکن وہ کاٹیں گے، بتکا سے بنائے یہ خوب کاٹنا یا تراشنا، بتکتن کہتے ہیں کسی چیز کا کٹا ہوا حصہ جو کہ لٹک رہا ہو، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ آذانا کان، الانعامی مویشیوں کے، ولا آمرنہم اور ضرور میں حکم دوں گا انہیں، فلا یغیرن کہ وہ ضرور بدل دیں گے، غیر سے بنائے، غیر مطلب علاوہ، سوائے، بدلنا، تبدیل کرنا، تو وہ ضرور بدل دیں گے، خلق اللہ تخلیق اللہ کی، اس پر غور کیجئے گا، یہ کام ہم بھی کر رہے ہیں، ضرور وہ بدل دیں گے تخلیق اللہ کی، ومن اور جو کوئی یتخذ بنائے گا، اتخذا یتخذو اور جو کوئی بنائے گا، شیطان کو، ولین دوست، من دونی ہی اس کے سوا، اللہ کے سوا، فقد تو در حقیقت، خسیرہ اس نے نقصان اٹھایا، خسرانن نقصان اٹھانا، مبینن کھلم کھلا۔ اب دیکھیں اس میں کہ وہ ایک تو وہ کیا بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہے پچھلی آیت میں کہ میں تیرے بندوں کا ایک بہت بڑا حصہ لے کر رہوں گا، ٹھیک ہے، میں ان کو اپنے ساتھ ملا لوں گا، ٹھیک ہے، اور پھر کہہ رہا ہے میں ان کو بھٹکاؤں گا، ضرور ضرور بھٹکاؤں گا، تیرے راستے سے تو ہٹا کر رہوں گا۔ ہم بھٹک جاتے ہیں نا، آپ اگر غور کریں گے، اگر کوئی اور کلاسز ہوں، انگلش سیکھنے کی کلاس ہو یا کوئی اور لینگویج سیکھنے کی کلاس ہو، تو ہم آسانی سے اس میں چلے جاتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں، ہمارے لیے وہ کرنا مشکل نہیں ہوتا، چاہے وہ پیسے دے کر بھی ہمیں سیکھنا پڑے، کتنے پیسے دے کر، لیکن قرآن کی کلاسز ہوں، ہم وہ فری میں بھی نہیں سیکھنا چاہتے، ہماری میجورٹی وہ فری میں بھی نہیں سیکھنا چاہتی، کیوں؟
کیونکہ شیطان نے وعدہ کرا ہے کہ میں ضرور بھٹکاؤں گا، تو اس کی فوجیں صرف اسی راستے میں کھڑی رہتی ہیں، تو وہ دھیان بھٹکاتا ہے کہ اس طرف مت آؤ، دیکھو یہ اس کا کیا کرو گے، یہ تو بعد کی بات بھی ہے، اس کو بعد میں بھی سیکھ سکتے ہو، تم ایسا کرو ان کلاسز کی طرف چلے جاؤ، یا کسی اور فرینچ کی طرف چلے جاؤ، یا کسی اور کی طرف چلے جاؤ، یا ڈانس کلاسز میں چلے جاؤ، یا انگلش کلاسز میں چلے جاؤ، لیکن یہاں مت آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر قرآن کی کلاسز میں آئے، عربی سیکھی، حقیقت کا معلوم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا، اور اس کا ایک حصہ کٹ جائے گا، اور وہ کاٹنا نہیں چاہتا، وہ تو لینا چاہتا ہے، اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ پھر وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا، لمبی لمبی امیدیں دلانا، لمبی لمبی پلاننگز کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرا ہے لمبی پلاننگز۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ لمبی پلاننگز جو انسان کرتا ہے وہ زیادہ تر فلاپ ہو جاتی ہیں، ہمیشہ فلاپ ہی ہوتی ہیں۔ وہ فیوچر کی پلاننگ کرنا، کل کا پتہ نہیں ہوتا، 10 سال کی پلاننگ کر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے یہ۔ اور پھر دوسرا وہ کہہ رہا ہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ، ضرور میں ان کو حکم دوں گا۔ کیسا حکم؟ وَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ ضرور کاٹیں گے کان مویشیوں کے۔ یہاں پر عربوں کے یہاں ایک رسم تھی، بحیرہ اور سائبہ نام کے جانور انہوں نے بنا رکھے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے کان چیر کر 2 یا 3 حصوں میں کر دیتے تھے، اور اس جانور کو ایسی چھوڑ دیا کرتے تھے کہ یہ فلاں بت کے نام کا ہے، یعنی یہ فلاں بت کے نام کا ہے، اور اس کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا، اس کو کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، تو وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا اس کو۔ جیسے کہ ایک وہ یہ بھی کام کرتے تھے کہ کسی بھی جانور کا کان کاٹا اور یہ کہا کہ یہ میرا جانور ہے اور میں نے یہ اس بت کے نام پر کر رکھا ہے، میں نے یہ اس بت کے نام پر چھوڑ دیا، تو وہ جو ہے کوئی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ اسی طرح ایک اونٹنی جب 5 بچے جنم دیتی تھی اور 5واں بچہ اگر میل ہوتا تھا، 5واں بچہ اگر میل ہوتا تھا تو اس کے کان چیر کر بتوں کے نام پر اس کو چھوڑ دیتے تھے، نہ تو اس کا دودھ پیتے، نہ اس پر سوار ہوتے، نہ اس کے اون لیتے، یہ سمجھتے کہ یہ کام کرنا ہمیں بتوں کے نزدیک کرے گا، تو وہ یہ کام کرتے تھے۔ تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ ضرور کان چیریں گے، اور پھر میں ضرور حکم دوں گا انہیں فلا یغیرن، کہ وہ ضرور بدل دیں گے اللہ کی تخلیق۔ اللہ کی تخلیق کس طرح بدلی جاتی ہے؟ جیسے کہ ہم جو ہے مزے میں پلاسٹک سرجری کروا دیں، اچھا اب ناک اچھی نہیں لگ رہی، اب کان اچھے نہیں لگ رہے، تو اس کو بدلوا کے چلو تھوڑا سا چینج کروا دو، تو وہ اللہ کی تخلیق کے ساتھ بدلنا ہے۔ پلاسٹک سرجری کب کروائی جاتی ہے؟ جب کوئی مجبوری ہو، ہے نا، جب کوئی بیماری ہو یا کچھ حصہ کٹ گیا اور وہ بہت برا لگ رہا ہے، تب، ٹھیک ہے، خوبصورتی کے لیے نہیں۔ اور سیکس چینج کروانا، مرد جو ہیں وہ عورتوں کی طرح ہو جاتے ہیں، عورت مرد کی طرح ہو جائے، یا جو سیکس چینج کروا لیتے ہیں، آپریشن کرا لیتے ہیں، کبیرہ گناہ ہے یہ، شیطان کا کام ہے یہ۔ اسی طرح اپنا جو ہے آئی بروز کے لیے بھی منع کیا گیا، کہا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے آئی بروز کے لیے، وہ اس لیے کیونکہ ایک دم سے آئی بروز جب بنوائی جاتی ہے تو ایک دم سے وہ چہرے پہ الگ لک آتا ہے، تخلیق بدلی ہوئی نظر آتی ہے، الگ لک۔ ہاں اگر آئی بروز اس طرح ہے کہ وہ بالکل ملی ہوئی ہیں، بالکل جو ہیں وہ الگ نظر آ رہی ہیں، تو ان کو الگ کروایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کو مرد کی طرح دکھنا، مرد کو عورتوں کی طرح دکھنا، یہ منع ہے۔ دوسروں کو دھوکے میں رکھنا، آنکھوں کا کلر چینج کروا دینا، ہر وقت لینسز پہنے رہنا اور پتہ ہی نہیں چلتا دوسرا دھوکے میں ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ٹیٹو، جسم پر پرماننٹ ٹیٹو جو بنوا لیے جاتے ہیں وہ گناہ ہے۔ اسی طرح وگ پہننا، وگ پہننے کے بارے میں تو سخت لعنت فرمائی ہے ایسی عورت پر جو وگ پہنے، یا مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، وگ نہیں لگا سکتے، جیسے نہ نقلی جوڑا لگا سکتے، بالوں والا جوڑا ہوتا ہے، نقلی جوڑا، ان سب سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے جو کام اللہ تعالیٰ نے جس کے رکھ دیے اس کے علاوہ کے کوئی کام کرنا، جیسے مان لیں عورتوں سے جو ہے کوئی نکاح کرنے جائے اور یہ شرط رکھ دے کہ نہیں ہمیں بچے نہیں چاہیے، تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ تخلیق کے خلاف کام ہے۔ عورتوں کی تخلیق اسی لیے کی گئی ہے کہ وہ آگے نسلوں کو بڑھائے، پروان چڑھائے،
اور اس سے یہ شرط رکھ دی جائے، یا عورتوں سے مردوں جیسے کام لیے جائیں، ہل چلوانا، یہ سب کروانا منع ہے. اور یہ شرط رکھ دی جاتی ہے کہ ابھی بچہ پیدا نہیں کرو گی بس، بلکہ بزنس میں مدد کرو گی. تو یہ خلاف تخلیق کام ہے، شیطان کے کام ہے، یہ سب کام نہیں کروانے. تو جو فطرت کے خلاف کام ہے، بیسیکلی جو فطرت کے خلاف ہیں، جو ہمیں پتہ ہوتے ہیں، ان سب سے بچنا ہے. وہ سب شیطان کے کام ہیں. وہ جھوٹے طریقے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، سچ اور جھوٹ کو ملا دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، چالے چلتا ہے. شیطان خواہش کے ذریعے اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے. حقیر سمجھے جانے والے اعمال کے ذریعے داخل ہوتا ہے. جو کام ہم سب سے کم تر لیول کے سمجھتے ہیں نا، سب سے کم لیول کے، اسی کے ذریعے ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہ سارے کام پھر کرواتا چلا جاتا ہے. تو اس کی چالوں سے بچنا ہے. ٹھیک ہے.